रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातुन व सलामुन अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। 7 शअबानुल मुअज़्ज़म 1443 हिजरी 10 मार्च 2022 जुमरात की शब बाद अज़ नमाज इशा। आज हमारी दर्स कुरान शरीफ की तीसरी मजलिस है। इब्तदाई 2 मजलिसों के अंदर मैंने आपको कुरान पाक का तारुफ़ करवाया था, और अगर बात को तवील किया जाता तो 2 मजलिसें उसके ऊपर और भी हो सकती थीं। बहरहाल जो ज़रूरी जो मबाहिस थे वो मैंने आपको बता दिए थे, और आज अल्लाह ताला का नाम लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह ताला आगाज़ करने लगे हैं तर्जुमा और तफसीर का। ये सूरतुल फातिहा, और सूरतुल फातिहा के मुतालिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मक्की भी है और मदनी भी है, यानी मक्का शरीफ के अंदर भी नाजिल हुई है और मदीना शरीफ के अंदर भी नाजिल हुई है। एक दफ़ा ये हिजरत से पहले नाजिल हुई है और दूसरी दफ़ा हिजरत के बाद नाजिल हुई है। इसके अंदर बिल इत्तिफाक 7 आयात बय्यनात हैं। इसकी कितनी आयात हैं? 7 आयतें। बिल इत्तिफाक बिल इजमा इसकी 7 आयात हैं। और ये बात याद रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात मुबारक के ऊपर सबसे पहले जो सूरत नाजिल हुई वो सूरतुल फातिहा है, यानी पहली जो वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर नाजिल हुई थी वो 5 आयात बय्यनात थीं। कौन कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ये 5 आयात बय्यनात नाजिल हुई थीं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ ले गए थे, और ये कैफ़ियत बताई थी कि जिब्रील अमीन मेरे पास इस तरह वही लेकर आए हैं। फिर आपके जो चचाज़ाद भाई थे वर्का इब्न नौफल, उसके पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम वो आपको लेकर गई थी। फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ये पूरी मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है। तीसरी ये बात याद रखें कि इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और अरबों की यह आदत होती थी कि जिस चीज़ के साथ उनकी ज़्यादा मोहब्बत होती थी उसके मुख्तलिफ़ नाम रखना शुरू कर देते थे। और आज हमारे माशरे के अंदर भी, घर के अंदर हमें जो बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है हम उसके मुख्तलिफ़ नाम रखते रहते हैं। कभी उसकी खूबसूरती को देख कर उसका नाम रख देते हैं, कभी उसकी किसी हरकत को देख कर उसका नाम रख देते हैं। और जितने ज़्यादा नाम होते हैं उतनी ज़्यादा शानें होती हैं। जिस चीज़ के जितने ज़्यादा नाम होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी शानें होती हैं। चौथी बात यह याद रखें कि ये सूरतुल फातिहा यूँ समझ दें कि पूरे कुरान का इजमाली बयान है, यानी जिस तरीके से एक बीज होता है उस बीज के अंदर पूरा दरख्त छुपा हुआ होता है। वो बीज आप ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो फिर उसे पूरा दरख्त उगाता है। तो आप कुरान का बीज इसको समझें कि पूरे कुरान फिर आगे इसी से निकलता है। यानी इब्तिदाई तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने इजमाली बयान पूरे के पूरे कुरान का यहाँ पर बयान फरमा दिया है। ठीक है, अब इसके चंद नाम मैं आपको बताता हूँ, और इसमें से 3-4 तो हर मुसलमान को लाजमी तौर के ऊपर याद होने चाहिए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके तर्जुमे के ऊपर जो हाशिया है अल्लामा मुरादाबादी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका, आप फरमाते हैं कि इसके मुतअद्दिद नाम हैं। एक है फातिहा। फातिहा का मान होता है ना खोलने वाली, इब्तिदा करने वाली, यानी जिससे इब्तिदा की जाए। ठीक है, फातिहतुल किताब, उम्मुल कुरान, कुरान की कुरान की असल, सूरतुल कंज़ यानी ख़ज़ाना, काफ़िया, वाफ़िया, शाफ़िया, शिफा, सबअ मसानी, नूर, रुक़ैया, सूरतुल हम्द, सूरतुल दुआ। ठीक है, चूँकि ये पूरे की पूरी दुआ भी है। तालीमुल मसअला, सूरतुल मुनाजात, सूरतुल तफ़वीज़, सूरतुल सवाल, उम्मुल किताब, फातिहतुल कुरान और सूरतुल सलात। ये तकरीबन 20 या 21 नाम आपने ज़िक्र किए हैं। इनमें से 3-4 आप लाजमी तौर के ऊपर याद रख लें। सूरतुल फातिहा जो है इसके अंदर ये बात आपने याद रखनी है कि इमाम हो या मुक्तदी हो नमाज के अंदर दोनों को पढ़नी है। इमाम हो या मुक्तदी हो दोनों को पढ़नी क्या है? वाजिब है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाज़ेह इरशाद बुखारी शरीफ के अंदर, जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। उस शख्स की नमाज कामिल नहीं होती कि जो क्या करे? सूरतुल फातिहा न पढ़े। अब इमाम साहब जो सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो उनकी किरात होती है हकीकी, और मुक्तदी जो पीछे खड़े होते हैं खामोश होते हैं उनकी किरात होती है हुक्मी।
کیونکہ بہقی کی روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یعنی قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم کیا کرو، خاموش رہو۔ تو امام صاحب جس وقت سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا چپ رہنا ہی اس کی تلاوت ہوتا ہے۔ آپ کی قرات کیا ہوتی ہے؟ حقیقی قرات، حکمی قرات ہوتی ہے، اور امام کی قرات جو ہوتی ہے وہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ یہاں پر دو باتیں اور بھی یاد رکھیں۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مسلک یہ، آپ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر مقتدی کو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، یعنی امام صاحب جس طرح آگے کرتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس طرح وہ تلاوت کرتے ہیں اسی طریقے سے مقتدی کو چاہیے وہ بھی سورۃ الفاتحہ کی مکمل تلاوت کرے۔ اور ہمارے جو امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر مقتدی خاموش رہے گا، امام تلاوت کرے گا سورۃ الفاتحہ کی اور مقتدی کیا کرے گا؟ مقتدی خاموش رہے گا۔ اور ایک تیسرا مسلک ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی بین ہے، وہ ہے حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قول یہ ہے کہ امام جس وقت جہری قرات کرے، یعنی صبح کی نماز کے اندر امام جہری قرات کرتا ہے نا، اونچی آواز میں الحمدللہ رب العالمین تلاوت کرتا ہے، تو جب امام جہری قرات کرے تو پھر مقتدی خاموش رہے، اور امام سری قرات کرے، یعنی ظہر کی نماز ہو گئی، اسی طریقے سے عصر کی نماز ہو گئی، تو وہاں پر امام سری قرات کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت امام خاموش قرات کرے یعنی سری قرات کرے تو پیچھے کیا کرے کہ مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھ لے۔ اور یہی بات مجھے بھی ذاتی طور کے اوپر میرا جو رجحان ہے مجھے بہتر معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ حضرت ہمارے جو احناف ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً مقتدی خاموش رہے گا۔ اس کے جو متعدد نام ہیں ان ناموں میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ تقریباً 20 نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ نماز جنازہ کے اندر اگر آپ کو دعا نہ ہو، یاد نہ ہو، نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ پڑھی جاتی ہے، اور بچہ جو ہوتا ہے تو اللہم اجعل لنا، اللہم اجعل آلنا، لڑکی کے لیے پڑھی، تو یہ اگر دعا آپ کو یاد نہ ہو تو دعا کے طور کے اوپر نماز جنازہ کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور دعا، بطور قرات نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ ہمارا اختلاف ہے مسلک اہل حدیث والوں سے۔ ہم سورۃ الفاتحہ کو کہتے ہیں پڑھنی جائز ہے، لیکن بطور دعا، بطور قرات نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی بطور قرات آپ نہیں پڑھیں گے، بطور دعا آپ پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل اور زبور میں اس سورۃ الفاتحہ کی مثل کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، یعنی کتنی اس کی شان ہے۔ تورات، زبور، انجیل جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، فرماتے ہیں ان کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ کی مثل کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ ایک فرشتہ نے آسمان سے نازل ہو کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا، اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ شریف کی آخری آیات بینات ہیں۔ فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو نوروں کی بشارت دی، ایک نور کون سا؟ سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات بینات۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو بندہ جو دعا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو کل بھی یہ بات میں نے گھر کے اندر بھی کیا، آج آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں صرف سورۃ الفاتحہ بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھے، کسی بچے کے اوپر دم کرے، کسی بڑے کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہو، وہ پریشانی دفع ہو جاتی ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ہم 100 مرتبہ بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں پھر بھی وہی بیماری اسی طرح۔ پتہ ہی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دم درود کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے دم درود کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، یہ لوگ اپنی زبان پاک نہیں رکھتے۔ میں تقریباً 35-40 ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جو دم درود بھی کرتے ہیں، دن کے وقت وہ جوا بھی کھیلتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کرکٹ کے میچ کے اوپر بھی جوا لگاتے ہیں، زبان بھی پاک نہیں رکھتے، اپنی اولادوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو کچھ فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ارشاد فرما، بندہ صحیح کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہوئے تقوی کے ساتھ جو بندہ، میں کہتا ہوں صرف سورۃ الفاتحہ تو بڑی دور کی بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
کینسر کے مریض کے اوپر دم کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے، لیکن تقوی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے قرآن شریف کا کیا مکمل ہو جائے۔ اب میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اور ان کا مادہ کیا ہے؟ رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے رحمت کا وصول ہونا۔ کس کو؟ بندوں کو، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر کے اندر آسانیاں کر دیتے ہیں، کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ ترقی دے دیتے ہیں، بیٹی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، خوشحالیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک صورت ہے۔ اور آخرت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عذاب قبر سے بچائے، عشر کی پریشانیوں سے بچائے، اور جنت کے اندر داخلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ یہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے کی ایک صورت ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ رحمان کے اندر جو رحمت پائی جاتی ہے تو وہ اس طرح پائی جاتی ہے جس طرح ایک سمندر اچھل کے آتا ہے، یعنی بہت زیادہ بڑی مقدار کے اندر۔ سمندر کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک دم ایک بہت بڑی لہر آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اور رحیم اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک چھوٹا دریا ہوتا ہے لیکن وہ مسلسل بہتا رہتا ہے، یعنی رحمان کے اندر اکٹھی رحمت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سیلاب کی صورت کے اندر ایک دم آتی ہے۔ اور رحیمیت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیم ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رحمت بندے کو ملتی رہتی ہے، مسلسل ملتی رہتی ہے، یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دم ایک لہر آئی اور چلی گئی، نہیں، رحمت دائمی طور پر سکون کے ساتھ دائماً جس طرح دریا بہتا رہتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم جو ہے یہ اس صورت کے اندر بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کا مادہ کیا ہے؟ دونوں کو مادہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان نیکیوں کی صورت میں اور احسانات کی صورت میں آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان والوں کا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اب آپ بات سمجھ گئے، اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے۔ اب سنیں، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، حمد کہتے ہیں خوبی کی تعریف جمع شکر، یعنی شکر اور کسی خوبی کے اوپر اختیاری خوبی کے اوپر تعریف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کسی نے عطا نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی خوبیاں ہیں ان کی تعریف کرنا، ان کو بیان کرنا، اور ساتھ شکر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں حمد۔ یعنی دنیا کے اندر جو بندے ہوتے ہیں ان بندوں کے اندر بھی خوبیاں ہوتی ہیں لیکن ان کی ذاتی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں، لہٰذا اس لیے بندوں کی جب تعریف کی جاتی ہے تو ان کو حمد نہیں کہا جاتا۔ حمد اسی صورت کے اندر بن سکتی ہے جب اس تعریف کی، اس خوبی کی تعریف کی جائے جو خوبی ذاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس کی ذاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا شکر ادا کرنا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عطا فرما اس کا شکر ادا کرنا۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں، رب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو اس کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، جو فطری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں،
ان صلاحیتوں کے مطابق کسی بھی چیز کو بتدریج آہستہ 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 مرتبہ کمال کو پہنچا دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا سارے جہان کے اندر جو کچھ ہے یہ عالمین کے اندر داخل ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی یہ کیا ہے؟ عالمین ہے، عالمین کے اندر داخل ہے۔ علم سے ہے یہ، ٹھیک ہے، نشان کو۔ تو جو انڈسٹری کوئی بھی چیز تیار کرتی ہے نا، وہ اس کا نشان ہوتی ہے انڈسٹری کا کہ فلاں کی یہ پروڈکٹ ہے۔ تو یہ سارے جو عالمین ہیں، 18,000 جہان ہیں، یا بقول ابن کثیر کے 70,000 جہان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی صنعت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر نشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے وہ ان سب کی کیا کرنے والا ہے؟ تربیت کرنے والا ہے، نقطۂ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ان کو اپنے نقطۂ کمال تک آہستہ آہستہ تدریجاً ان کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے اس کائنات کے اندر جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے وہ ہے تربیت کرنا ہماری۔ کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ عروج دینا، کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ الرحمن الرحیم، جو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہے، یہاں پر آتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ باقی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس کا مالک نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے روز جزا کیوں کہا؟ یعنی قیامت کا دن کا مالک ہے۔ یہاں پر اختصاص کس بات کا ہے؟ اختصاص یہاں پر اس بات کا ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ملکیتیں عطا فرمائی ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہتیں عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ہی عطا فرمائی، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ ساری بادشاہتیں مٹ جائیں گی۔ اور یہ بات ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا ہے؟ روز جزا کا مالک ہے۔ کس کا مالک ہے؟ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت یعنی یہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان بھی ہے اس بات کے اوپر۔ اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ جس قوم کے بنیادی عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ قیامت کا دن ایک مقرر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، ایک ایک سیکنڈ کا ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا ہے، لیکن وہ لوگ اتنی غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، جب آپ اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قیامت والے دن ہم سے حساب لیں گے، ایک ایک سیکنڈ کا ہم نے حساب دینا ہے، تو بندے کا عمل جو دنیا کے اندر وجود کے اندر آتا ہے وہ اس کی بنیاد اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے۔ تو اگر اندر انسان کے ایمان موجود ہو تو پھر اس جگہ کی بندہ تیاری بھی کرتا ہے۔ لہٰذا ایمان بندہ رکھے، زبانی کلامی یہ کہے کہ میرے اس بات کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس مقام کی تیاری نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان والے کی یہ نشانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں نشانی نہ بتاؤں کہ سمجھدار شخص کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا وہ بندہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، عامل لما عمل کرتا ہے، کس کے لیے؟ بعد الموت، موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، وہ سمجھدار بندہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کرتے ہیں پاک پروردگار؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، یہاں پر مضارع یعنی تیری عبادت، مضارع فعل مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال بھی اور زمانہ استقبال بھی، یعنی پاک پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں نا، کاف ضمیر مفعولی، اس کو کیا کیا کہ مقدم کر دیا گیا، تو یہاں پر یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، یعنی مدد اور عبادت خاص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے ہم مدد طلب نہیں کرتے۔ حقیقی مستعان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ یہاں پر شبیر احمد عثمانی نے بھی یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر، وہ بھی لکھتا ہے حقیقی عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں اور حقیقی مدد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سوا کسی سے مدد مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ سمجھ کر کوئی ان سے مدد طلب کرے تو کر سکتا ہے۔ تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ میری حاجت ہے پوری کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی بندہ ہے، عام انسان ہے یا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ابواب ان کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کا ان کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔
مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کے ابواب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ وسیلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ دروازے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں نا، اس صورت کے اندر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ یہ اس نے آپ کو ادب سکھایا۔ کیا ادب سکھایا؟ دیکھیں، پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ پھر آپ نے کیا کہا کہ اے پاک پروردگار، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ آپ نے اپنا رشتہ بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ نے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا، اے پاک پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آنا کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہدایت اجمالی، ایک ہوتی ہے ہدایت تفصیلی، ایک ہوتی ہے قدم قدم کے اوپر ہدایت، اور ایک ہوتی ہے ہدایت کے اندر اضافہ ہونا، ہدایت کے اندر اضافہ ہونا۔ تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو ہدایت ہمیں مل چکی ہے اس کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہر مقام جہاں پر ہمارا قدم پھسلے پاک پروردگار وہاں پر بھی ہمیں ہدایت نصیب فرمانا۔ اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاک پروردگار ہدایت کے اوپر ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اگر کسی چیز کے اندر اجمال ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرما۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ترجمہ کیا، ہم کو سیدھا راستہ چلا، یہ نہیں فرما کہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے۔ تو فرما یا اللہ، جو راستہ بتائے بس اس راستے کے اوپر ہمیں چلا۔ تو جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی آپ حمد کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تعریف کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کریں۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم سے مراد یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، صراط مستقیم سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن، صراط مستقیم سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، صراط مستقیم سے مراد حضرت عمر فاروق، حضور کی اہل بیت، حضور کی امت کے اولیاء اللہ علماء، کیونکہ یہ سارے راستے ایک ہی راستے ہیں، قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے پیچھے چلیں، حضرت عمر کے پیچھے چلیں، مولا مرتضیٰ کے پیچھے چلیں، جس صحابی کے پیچھے چلیں تو ان کی ہدایت کا ماحص کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے اوپر چلنے کی دعا کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کا وہی پیغام ہمیں عنایت فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عنایت فرمایا۔ پھر اگلی بات اب سنیں، صراط الذین انعمت علیہم، بندہ خود ہی اسی راستے کی پھر آگے کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے، یا اللہ ہمیں اس راستے کے اوپر چلا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کن لوگوں کے اوپر اپنا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہم خود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں ان راستوں کے اوپر چلا، نبیوں کے راستے کے اوپر چلا، والصدیقین صدیقوں کے راستے کے اوپر چلا، والشہداء شہیدوں کے راستے کے اوپر چلا، والصالحین اور اولیاء اللہ کے راستے کے اوپر چلا۔ یہ چار گروہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو ہم نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ چلا، انبیاء ہیں جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو اولیاء اللہ، یا اللہ ان کے راستے کے اوپر ہمیں چلا۔ پھر یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا، یہ تو آپ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اب مومن مسلمان کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ جو دشمنوں کا راستہ ہے اسے کٹ کر رہے، یعنی اس طرح نہیں ہوتا نیک لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے کی دعا کرے اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلق بھی رکھے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا کرے؟ تعلق بھی رکھے۔ یہ بات نہیں ہے۔ فرما صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، اور ساتھ پروردگار غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یا اللہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہیں چلانا تو نے پاک پروردگار کہ جو کیا ہیں؟ جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں۔ دو گروہ یہاں پر دیکھیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہم نے نہیں چلنا ہے۔ کون سے لوگ؟ یا اللہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے، اور یا اللہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہم نہیں چلنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں کے اوپر ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے یہودیوں کے اوپر،
غیر المغضوب علیہم، یہ میرے سامنے تفسیر جلالین ہے، امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اور چونکہ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو تفسیر ہے تو آپ نے اس تفسیر کے اندر اصح اقوال کو لیا ہے، یعنی مفسرین کے جو مختلف اقوال ہوتے ہیں ان میں سب سے بیسٹ ہوتا ہے، جس کی سب سے فاسٹ ڈگری ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم، جن کے اوپر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے مراد کیا ہیں؟ یہودی ہیں، اور مغضوب ولضالین، گمراہ بہکے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے مراد کیا ہیں؟ نصارہ ہیں، نصرانی ہیں۔ اب یہودی کیوں بہکے؟ کیوں بہکے یہودی؟ یہودی اس وجہ سے بہک گئے، دیکھیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اور جو گمراہ ہوتے ہیں۔ غضب کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ غضب اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، کہ جن کے پاس علم آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جن کو علم عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے اوپر اپنا غضب نازل کر دیتا ہے۔ تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے علم عطا فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، لیکن جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے راستے کے اوپر چلے گئے۔ تو اس کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر غضب اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اور جو بندے گمراہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں کس طرح گمراہ ہوتے ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب عیسائی جو گمراہ ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ جہالت کی وجہ سے ہوئے، کہ محیر العقول واقعات دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ انہوں نے معاملات دیکھے کن کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یہ مردے زندہ کرتے ہیں، مٹی کے گروندے بناتے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، پھونک لگاتے ہیں، وہ پرندے بن کے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ محیر العقول واقعات دیکھیں نا تو ان کو اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، تو وہ لوگ محبت کے اندر گمراہ ہوئے۔ یعنی یہ دو معیار آپ رکھ رہے ہیں، علم کے باوجود جو لوگ دوسرا راستہ اختیار کر لیں وہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور جو جہالت کی وجہ سے دوسرا راستہ اختیار کر لیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ یاد رکھ لیں، جو نفرت کے اندر آگے بڑھ جائیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اور جو محبت کے اندر آگے بڑھ جائیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا تھا، سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصائص علی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت ہے۔ ان کے متعلق دو گروہ گمراہ ہوئے تھے، ایک گروہ کون تھا؟ یہودیوں کا تھا، جنہوں نے نفرت کے اندر حد سے بڑھے اور ان کی والدہ کے اوپر الزامات لگائے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور دوسرے ان کی محبت کے اندر آگے بڑھ گئے کہ حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا ہی بنا لیا، کانیم ثلاثہ کے قائل ہو گئے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس عقیدے کے قائل ہو گئے، محبت کے اندر آگے بڑھ گئے۔ تو جو نفرت کے اندر آگے بڑھے کیا ہوا؟ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اور جو محبت کے اندر آگے بڑھ گئے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بھی فرمایا، آج بھی کچھ لوگ ہیں ان کی محبت کے اندر بھی آگے بڑھ گئے اور آپ کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک طرح طرح کے الزامات لگانے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے آخری آپ کیا کہیں گے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو نصارہ ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہم نہیں چلنا چاہتے، ان لوگوں کے راستے سے بچا۔ اور اس زمانے کے اندر یاد رکھیں، اس زمانے کے اندر یہودیوں کے جو پیروکار ہیں وہ پتہ ہے کون ہیں؟ یہودیوں کے جو پیروکار ہیں وہ خارجی ہیں، اور جو عیسائیوں کے جو پیروکار ہیں، عیسائیوں کے راستے کے اوپر جو چلنے والے ہیں وہ رافضی ہیں۔ یعنی اس زمانے کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کے راستے کے اوپر نہیں چلنا چاہتے، یعنی خارجیوں کے راستے کے اوپر نہیں چلنا چاہتے، اور عیسائیوں کے راستے کے اوپر نہیں چلنا چاہتے، یعنی رافضیوں کے راستے کے اوپر نہیں چلنا چاہتے۔ تو دیکھیں اس پوری صورت آپ کو سمجھ آ گئی، خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا اس پوری صورت کا، ٹھیک ہے؟ آداب بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جب آپ دعا کریں گے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اس تعریف کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ دعا کریں گے۔ اور نیک جو لوگ ہیں ان کے راستے کے اوپر یہاں پر ہم چلنے کی دعا کرتے ہیں، جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کے راستے سے آپ بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ آگے پورے کے پورے قرآن کے اندر یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تفصیل سے بیان کی ہے کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور کون لوگ گمراہ ہیں، کون لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا ہے، کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا انعام کیا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے۔ تو یہاں پر چونکہ بہت ساری باتیں رہتی تھیں
بہرحال میں نے مختصر کیا اس کو کہ چلو اتنا ہو کہ آج کی ہماری جو نشست ہے تو اس نشست کے اندر ہاں صرف اتنی بات یہ یاد رکھ لیں کہ عقیدہ جو ہوتا ہے عقیدہ وہ عمل کے اوپر مقدم ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کرنا کیا ہے؟ عمل ہے. مدد چاہنا کیا ہے؟ یہ بھی ایک عمل ہے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو تمام کائنات کا آپ نے رب تسلیم کیا. یہ تمہارا عقیدہ ہے. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کیا. مالک یوم الدین، آخرت کو آپ نے مان لیا. یہ آپ نے عقیدہ رکھا ہے. اس عقیدے کے بعد نمبر آتا ہے عمل کا. تو لوگ عمل کے اوپر زور دیتے ہیں، عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں. پہلے عقیدہ، عقیدے کے بعد عمل. کیونکہ عمل جو بنتا ہے وہ عقیدے کے مطابق ہی بنتا ہے. جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے اس کے مطابق کائنات کے اندر آپ عمل کرتے ہیں. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے عقیدہ ہوتا ہے، اور عقیدے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے. آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ فطرت سلیمہ عطا فرما دے، یعنی فطرت سلیمہ کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی جس وقت وہ حدیث پاک کا درس تھا، اور اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما دے، تو جس بندے کی عقل کے اندر فطور نہ ہو اور جس بندے کی فطرت مسخ نہ کی جا سکے نہ ہو، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کتابوں کو نازل نہ بھی فرماتا، اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھی بھیجتا، تو کچھ باتیں ہم اپنی عقل سے اور فطرت سلیم سے ہم معلوم کر لیتے. کس طرح معلوم کر لیتے؟ ہم دیکھتے کہ یہ سورج چڑھتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، رات کو ستارے چمک پڑتے ہیں، چاند نکل آتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضرور اس کو چلانے والا کوئی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جاتے اپنی عقل سے. انبیاء کی ضرورت اس مقام کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نازل نہ بھی فرماتا تو ہو جاتا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر کچھ لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو ہماری عقل کہے گی یار ایک بندہ ظلم سہتے سہتے چلا جاتا ہے، دوسرا بندہ ظلم کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس کو نہ ظلم کا بدلہ ملا نہ اس کو ظلم سہنے کی جزا ملی، یہ کیا ہے؟ تو پھر عقل ہمیں کہتی ہاں آگے بھی کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس بندے نے ظلم کیا اس کو ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے، اور جو بندہ ظلم سہتا رہا اس کو انعام ملنا چاہیے. تو عقل کی بنیاد کے اوپر اور فطرت کی بنیاد کے اوپر کچھ چیزیں ہم کر لیتے، لیکن عبادت کا طریقہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا؟ اس لیے کچھ باتیں جو ہمیں معلوم ہو سکتی پھر آگے جا کر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کرتا ہے، پاک پروردگار میری عقل اب یہاں پر ختم ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اب مجھے تو سیدھے راستے کے اوپر چلا. یعنی قبر کے اندر کیا ہونا ہے یہ تو انبیاء کے علاوہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا. حشر کو کیا ہوگا یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. یعنی جنت، دوزخ، قبر، باقی جتنے بھی روحانی معاملات ہیں، عبادت کے طور طریقے، معیشت، قانون، دوسرا تیسرا، ایک مزدور اور سرمایہ دار جو ہے اس کے درمیان کیا مطابقت ہونی چاہیے یہ آپ نہیں جان سکتے. ایک شہری اور حکمران کے درمیان کس قسم کی مناسبت ہونا چاہیے، ان کے اختیارات کیا ہونے چاہیے، حاکم اور محکوم اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ آپ کس طرح طے کرتے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کے بغیر طے باتیں نہیں ہو سکتی تھیں. تو جو باتیں تم عقل سے جان سکتے ہو وہ باتیں اتنی ہی تھیں، لیکن آگے جس معاملے کے اندر ہمیں رہنمائی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. لہذا یہ بات اب بھی یاد رکھنا، اب بھی کوئی بندہ ایسا ہو جس تک انبیاء کی تعلیم نہ پہنچے. یعنی دیکھیں نا سمندر کے ایک درمیان جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر وہ بندہ پیدا ہوا ہے اور اس کے پاس نہ کسی نبی کی دعوت پہنچی ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے قرآن کس طرح نازل ہو، کچھ بھی اس بندے کو آج بھی چاہے اس گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس بندے کو اگر نہ معلوم ہو، اس تک دعوت نہ پہنچی ہو، وہ بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان رکھے، اس بندے کی بخشش ہو جائے گی، وہ بندہ مسلمان ہے. صرف عقل کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے. تو عقل بھی ایک حد تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن ایک مقام کے اوپر پہنچ کر وہ رک جاتی ہے. تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ بندے کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی نا؟ تو اس لیے دیکھیں نا پیچھے یہ باتیں ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، عبادت کے لائق ہے، لیکن آگے جا کر پھر کیا کرتے ہیں؟ جہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پر پروردگار کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اب رہنمائی فرما. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما. واحد